बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको शरीफ भाई और उनकी 7 साल की बच्ची के रोज़े के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन इसे आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, शरीफ भाई एक बड़े से बंगले में माली थे और वहाँ पर काम किया करते थे। एक बार वो काम पर जा रहे थे तो उनकी 7 साल की बेटी कहने लगी, बाबा आज मेरा भी रोज़ा है और आज इफ्तारी में आप वही लेकर आएंगे जो मैं कहूँगी। शरीफ भाई अपनी 7 साल की बेटी की आवाज़ सुनकर रुक गए और फिर बेचैनी से पीछे मुड़े। पहले बेटी को देखा और फिर अपनी बीवी को देखने लगे। बेटी ने कहा, मुझे इफ्तारी में बिरयानी खानी है और रायता और सलाद भी होना चाहिए और समोसे भी, पकोड़े भी और खीर भी, बस इतना ही। उस नन्ही सी परी ने उंगलियों के पोरों पर एक एक चीज अपने बाप को गिनवा दी, लेकिन उसके गरीब बाप के पास अपनी बेटी की यह ख्वाहिश पूरी करने के लिए जेब में एक सिक्का तक नहीं था। बेबसी से वो अपनी प्यारी सी बेटी का चेहरा देख रहा था, जो बाप के मुंह से जवाब सुनने के लिए बेताब खड़ी थी। शरीफ भाई ने बेटी से कहा, इंशाअल्लाह मेरी जान, मगरिब की नमाज में वक्त है, पहले जोहर का नमाज पढ़ लो, इफ्तारी में अभी बहुत वक्त है। ये सुनकर उनकी बेटी सना खुशी के मारे उछलते हुए वहां से चली गई। शरीफ भाई अपनी बीवी से कहने लगे, ये क्या पागलपन है, तुमने इसे रोजा क्यों रखवाया, जबकि तुमको पता है कि मेरे पास एक वक्त के खाने के पैसे तक नहीं है। कहाँ से लाऊं मैं इसके लिए इफ्तारी? अगर नहीं लाऊंगा तो इस बच्ची का दिल टूट जाएगा, ये नाराज हो जाएगी। ये सुनकर बीवी ने कहा, हाँ तो क्या फर्क पड़ता है उसका रोजा रखने या ना रखने से, सारा दिन इस बच्ची का रोजा ही तो होता है। मालिक साहब के घर से सड़े हुए फल लेकर खा लिए तो ठीक है, नहीं तो ये पूरा दिन भूखा गुजार देती है, या फिर 10 का एक बिस्किट पैकेट दे देती हो। इससे बेहतर तो मुझे यही लगता है कि ये रोज़ा रख ले, कम से कम बार बार मुझसे खाना तो नहीं मांगेगी। ये कहकर बीवी रोने लग गई तो शरीफ भाई कहने लगे, मैं मानता हूँ, मगर मैं क्या करूँ? यहाँ इन मालिकों की गुलामी से कहाँ जाएंगे? यहाँ काम करते हैं तो सर छुपाने को छत और एक वक्त की रोटी मिलती है, वरना बाहर किराए के घरों में जाओगी तो एक वक्त की रोटी के लिए पैसे कमाओगे या फिर घर के किराए के लिए पैसे कमाएंगे। इसके बाद शरीफ भाई ने कहा, अच्छा अब रोना बंद कर दो, छोड़ो इस पूरी दुनिया को, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा रब ही काफी है। जो इन लोगों को इतना मालो दौलत दे सकता है, वो परवरदिगार हमें भी 2 वक्त की रोटी दे सकता है। ये सुनकर बीवी आंसू पोंछते हुए कहने लगी, शरीफ आपकी यही बात मेरे दिल को सुकून पहुंचा देती है। शरीफ भाई ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ और शाम को मालकिन से कुछ पैसे मांग लूंगा। उन्होंने दे दिए तो अपनी गुड़िया के लिए इफ्तारी में उसकी मनपसंद की चीज ले आऊंगा। ये कहकर वो चले गए। असर की नमाज पढ़ने के बाद शरीफ भाई सीधा अपनी मालकिन के पास आए, जो बड़ी सी LED पर शो देख रही थी। शरीफ भाई को देखते ही मालकिन शुरू हो गई और कहने लगी, क्या सारा काम हो गया? बाग की हालत चंद दिन पहले मैंने देखी थी, बहुत बुरी थी, मगर आज मैं देखकर आई हूँ कुछ बेहतरी नजर आई है। काम चोरी के बजाय मेहनत कर लिया करो, नहीं तो और भी है, मैं किसी और को रख लूंगी। तो शरीफ भाई कहने लगे, नहीं नहीं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, खुदारा ऐसा मत करो। शरीफ भाई तो वहां से निकल जाने का सुनकर भी कांप जाते थे कि इस घर की 4 दीवारी से निकलकर कहाँ जाऊंगा। वो सर झुकाए खड़े हुए थे तो मालकिन कहने लगी, अब जाओ, यहाँ से मुंह उठाकर क्यों खड़े हो गए? तो शरीफ भाई कहने लगे, बेगम साहिबा, वो आज मेरी बेटी सना का रोजा है। आपको तो पता है मैं और मेरी बीवी तो आपकी तरफ से मिलने वाली इफ्तार से रोजा खोल लेते हैं, मगर वो बच्ची है, पहले रोजे की खुशी में उसने मुझसे कुछ फरमाइशें की है। उसे इफ्तार में उसकी मनपसंद चीजें चाहिए।
مگر بیگم صاحبہ میرے پاس جیب میں 1 روپیہ تک نہیں ہے، اسی لیے آپ مہربانی کر کے مجھے آج کچھ پیسے دے دے تو میں اپنی بیٹی کے لیے۔ ابھی انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اتنے میں مالکن ان کی بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے کہنے لگی کہ تم ایک کام کیوں نہیں کرتے کہ تم یہاں آ کر ہمارے بنگلے میں رہنے لگو اور ہم تمہاری جگہ سارے کام کر بھی دیا کریں گے اور ایک کمرہ تمہیں رہنے کے لیے جو دیا ہے اس میں ہم رہ لیں گے۔ پیارے دوستو، اب کی بار مالکن کے لہجے میں بدتمیزی کا بھی اثر تھا۔ وہ کہنے لگی جب دیکھو اس کام کے لیے پیسے چاہیے، اس کام کے لیے پیسے چاہیے۔ اگر بیٹی کی افطاری کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں تھے تو اسے روزہ کیوں رکھوایا؟ ابھی اسے پانی پلوا کر روزہ کھلوا دو، مگر بیٹی کا روزہ رکھوا کر ہم پر احسان مت کرو۔ اس دن پیسے دیے تھے نا تم کو تمہاری بیٹی کے علاج کے لیے، اب اور ہم سے امید مت رکھو اور جاؤ یہاں سے۔ شریف بھائی آنکھوں میں نمی لیے باہر آ گئے، جبکہ مالکن غصے سے سر جھڑکتی ہوئی واپس صوفے پر جا کر بیٹھ گئی اور ٹی وی دیکھنے لگی۔ شریف بھائی وہاں سے آنے کے بعد بے حد اداس تھے، لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ بیٹی نے کہا بابا آج آپ میرے لیے افطاری میں وہ سب کچھ لے کر نہیں آئے جو میں نے آپ سے کہا تھا؟ تو شریف بھائی نے کہا میری بیٹی، ہم سادگی سے افطار کریں گے جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنتے ہی بیٹی کی آنکھیں خوشی اور تجسس سے چمک اٹھی۔ وہ بولی بابا کیا سچ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سادگی سے افطاری کیا کرتے تھے؟ اور وہ کیا کیا کھاتے تھے افطاری میں؟ بیٹی کے چہرے کی چمک دیکھ کر ماں بھی مسکرانے لگی۔ شریف بھائی نے اپنی بیٹی سے کہا جی میری بیٹی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل سادگی کے ساتھ سحری اور افطاری کرتے تھے۔ کھانے میں ان کی پسندیدہ چیز کھجور تھی اور اس کے علاوہ ان کو جو بھی مل جاتا اللہ کا لاکھوں شکر ادا کرتے ہوئے باخوشی کھا لیتے تھے۔ بلکہ کئی بار تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افطاری میں صرف کھجور کھا لیتے تھے اور کئی بار بھوکے رہ جاتے تھے، لیکن کبھی بھی ناشکری نہیں کرتے بلکہ اللہ کا شکر گزار رہتے۔ باپ کی باتیں سنتے ہوئے بیٹی جس کا نام ثنا تھا وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے بابا، میں بھی آج سادگی کے ساتھ روزہ کھولوں گی اور اللہ پاک کا شکر ادا کروں گی۔ شریف بھائی نے اس کی بات سنتے ہوئے گہری سانس لی اور جھک کر اپنی لاڈلی بیٹی کا ماتھا چوما۔ دوستو شریف بھائی نے اپنی بیٹی کو سمجھا دیا ہم سادگی سے افطار کریں گے اور بیٹی مان بھی گئی۔ شریف بھائی کی بیوی جن کا نام سلمہ تھا وہ بھی یہ سب کچھ سن کر مسکرانے لگی اور اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ انہوں نے گھر کی مالکن کے ساتھ افطاری تیار کرنے میں مدد کرنی تھی۔ سلمہ نے مالکن سے کہا بیگم صاحبہ آج بہت گرمی ہے، لائے مجھے دے دے میں کھانا بنا دیتی ہوں۔ تو مالکن جو اس وقت گرمی میں کچن کے چولہے کے سامنے کھڑی تھی اور بریانی بنا رہی تھی، وہ کہنے لگی نہیں میں خود بنا لوں گی، بڑی مہربانی تمہاری۔ دراصل تم سے پہلے جو میری کام والی تھی میں بھی کھانا اس سے بنوا لیا کرتی تھی، مگر پھر کچھ وقت کے بعد اس نے کچن میں چوری کرنا شروع کر دی۔ کبھی سالن چرا کر ڈبے میں بھر کر لے جاتی تو کبھی فریج سے گوشت وغیرہ چرا لیتی تھی اور کبھی مسالوں کے ڈبوں سے مسالے چرا لے جاتی تھی۔ بس میں نے پھر اسے کام سے نکال دیا اور اس دن کے بعد میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتی، اپنا کھانا خود ہی بناتی ہوں۔ سلمہ اس کی بات اچھے سے سمجھ گئی اور اسے اس کے حال پر چھوڑتی ہوئی وہاں سے نکل آئی۔ بریانی بناتے بناتے اچانک مالکن کا موبائل بجا اور وہ جو بریانی کو دم پر رکھنے والی تھی اسے ویسا کا ویسا چھوڑ کر موبائل پر بات کرتے ہوئے کچن سے باہر نکل آئی اور یہاں سے وہاں ٹہلتے ہوئے بات کرنے لگی، اور اس بات سے انجان ہو گئی کہ کچن میں چولہے پر رکھی بریانی کی دیگچی میں چھت سے چھپکلی گر چکی تھی۔ فون پر بات کرنے کے بعد وہ واپس کچن میں آئی اور موبائل پر نظریں ٹکائے اپنی بہن کا نمبر ملاتے ہوئے دیگچی میں چمچ گھمانے لگی اور مکس کرنے لگی۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ چھپکلی کا زہر پورے کھانے میں مل چکا ہے۔ مغرب کی اذان ہونے ہی والی تھی اور وہ مالکن
اس کا شوہر اور اس کی بیٹی نینا سب افطاری کرنے میں مشغول ہو گئے، جبکہ شریف بھائی اور ان کی بیوی اور بیٹی کچن میں بیٹھے ان کے کھانا ختم کرنے کا انتظار کرنے لگے، کیونکہ ان سے بچا کھچا کھانا ہی ان کو ملتا تھا۔ اتنے میں مالکن کا شوہر کہنے لگا کہ ان کو یعنی شریف کے گھر والوں کو اندر بلا کر کھانا نکال کر دے دو، آج اس بچے کا بھی تو روزہ ہے۔ تو مالکن نے کہا، آپ کو کتنی بار کہا ہے میں نے، میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرنا، مجھے اچھے سے پتا ہے کہ ان نوکروں کو کیسے ان کی حد میں رکھنا ہے، اگر میں آج ان کے ساتھ اچھائی کروں گی تو یہ میرے سر پر بیٹھ کر کل ناچیں گے، آپ خاموشی کے ساتھ اپنا افطار کریں۔ یہ بات سن کر اس کے شوہر نے اپنا سر ہلایا، اور مالکن کی بیٹی نینا جو بریانی کھا رہی تھی وہ تو کہنے لگی، آج تو مما کا ساری بریانی کھانے کا ارادہ لگتا ہے۔ یہ سن کر مالکن نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو پوری پلیٹ بریانی کی کھا چکی تھی، تو مالکن نے اپنی نوکرانی کو آواز دی اور کہا کہ سلمہ اندر سے اور بریانی لے کر آؤ، میری شہزادی کو اور دو۔ مالکن کے کہنے پر سلمہ نے جیسے ہی ڈیگچی میں چمچ ڈال کر ہلایا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ڈیگچی کے اندر ایک چھپکلی مری پڑی تھی اور وہ چمچ زمین پر پھینک کر باہر دوڑتی ہوئی آئی۔ باہر آ کر دیکھا تو مالکن کی بیٹی اپنے گلے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے درد سے آواز نکال رہی تھی، اور وہ اپنی ماں کو پکار رہی تھی اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مالکن اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ نینا میری بیٹی تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمام نوکر جمع ہو گئے تو سلمہ نے کہا کہ بیگم صاحبہ بریانی کی ڈیگچی میں چھپکلی مری پڑی ہوئی ہے۔ سلمہ کی بات سن کر انہیں ایسا لگا جیسے ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ مالکن کے شوہر نے بغیر اپنا وقت برباد کیے جلدی سے اپنی بیٹی نینا کو اسپتال لے جانے کے لیے گاڑی نکالی اور سب اسپتال پہنچ گئے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اب اس کی حالت خطرے میں ہے۔ یہ سن کر مالکن بے ہوش ہو گئی، جسے سلمہ سنبھال رہی تھی، اور کمرے کے باہر 7 سال کی بچی ثنا بیٹھی ہوئی تھی اور نینا کی صحت کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، اور شریف بھائی مالکن کے شوہر کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے لگے ہوئے تھے۔ مالکن نے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر صاحب میری بیٹی کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ سچ کہو تو جب آپ اس بچی کو اسپتال میں لائے ہوئے تھے تب اس کی جان خطرے میں تھی اور اس کا بچنا مشکل نظر آ رہا تھا، لیکن اب پتہ نہیں وہ کیسے خطرے سے باہر ہے۔ آپ سب کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کی بیٹی کو نئی زندگی دی ہے۔ یہ سن کر مالکن سسک کر اللہ کے لیے سجدہ کیا۔ تو مالکن کے شوہر نے کہا کہ آج کیسے تمہیں اپنی بیٹی کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ دیکھو اولاد کی تکلیف کیسے انسان کو بے بس بنا دیتی ہے، پر تمہیں کیا، تمہیں تو بس اپنی بیٹی کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور اس بچی کو دیکھو جو کمرے کے باہر بیٹھی ہوئی سوکھے لبوں کے ساتھ بنا افطاری کیے تمہاری بیٹی کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے۔ یہ وہی بچی ہے جس کے باپ نے آج اس کی افطاری کے لیے تم سے کچھ پیسے مانگے تھے۔ یہ وہی بچی ہے جو تمہاری افطاری کا انتظار کر رہی تھی تاکہ تمہارا پیٹ بھرنے کے بعد پھر وہ بچہ کچا لے کر اپنا افطار کر سکے۔ لیکن تمہیں کیا، تمہیں تو خدا کا خوف ہی نہیں آتا۔ ان لوگوں پر تم ایسے ہی ظلم کرتی رہتی ہو۔ جیسی تکلیف تمہیں آج ہوئی ہے اپنی بیٹی کو لے کر، ویسی ہی تکلیف آج سلمہ بھابھی اور شریف بھائی کو بھی ہوئی ہے۔ ان کی بیٹی کو بھوکا بیٹھے دیکھ کر تم غریبوں پر رحم کرو گی تو اللہ بھی تم پر رحم کرے گا۔ اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچاؤ گی تو خود بھی تکلیف سہنے کے لیے تیار رہنا۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے اس بچی کی دعا سن لی ہے جو رات کے اس پہر بھی بنا روزہ کھولے تمہاری بیٹی کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ مالکن زمین پر سکتے کی حالت میں بیٹھی رہی، اور یہ ساری باتیں شریف بھائی اور سلمہ بھابھی بھی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے سن رہے تھے۔ مالکن اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے لڑکھڑاتے ہوئے پیروں سے چلنے لگی اور ثنا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ثنا تو نینا کے کمرے کے باہر بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نینا کے لیے دعائیں کر رہی تھی، اور جیسے ہی مالکن اس کے بازو میں آ کر بیٹھ گئی تو ثنا کہنے لگی کہ نینا بالکل ٹھیک ہو جائے گی، آپ بالکل فکر مت کریں۔ تو مالکن کہنے لگی کہ بیٹی مجھے معاف کر دو، میں بہت ظالم ہوں، میرے ہر ظلم کے لیے مجھے معاف کر دو۔ ثنا کو اپنے سینے سے لگا کر مالکن ایک بار پھر رو پڑی۔ تو پھر ثنا کی ماں کہنے لگی
کہ نہیں بیگم صاحبہ جی، آپ یہ کیا کر رہی ہو؟ نہیں، آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو مالکن کا شوہر بھی وہاں آ گیا اور اس نے کہا کہ دیکھو ثنا بیٹی، میں نے تمہارے لیے یہ کیا لایا ہے۔ ثنا کی آنکھوں میں دیکھ کر چمک آ گئی اور ثنا کہنے لگی کہ انکل اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ افطاری ہے، بریانی، شربت، کھیر، پکوڑے، پھل، فروٹ، سموسے، سب کچھ ہے۔ سامنے پڑی ہوئی اتنی ساری چیزیں دیکھ کر ثنا کی بھوک چمک اٹھی اور ثنا مالکن کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کیا یہ سب میرے لیے ہے؟ تو مالکن نے کہا ہاں میری بیٹی، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ اب آپ کو کھانے سے منع کوئی نہیں کرے گا، آپ کو ان میں سے جو کھانا ہے وہ آپ کھا لینا۔ ثنا نے کہا کہ ماں بابا، آپ لوگ بھی افطاری نہیں کیے ہو، سب لوگ مل کر افطاری کر لیتے ہیں۔ اور پھر ثنا، اس کے ماں باپ، مالکن اور اس کا شوہر سب ساتھ میں مل کر کھانا کھانے لگے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنے آس پڑوس میں جو بھی غریب لوگ ہیں ان کا خیال آپ ہی کو رکھنا ہے، کوئی بھوکا نہ سونے پائے، اس بات کا خیال رکھیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔